मिनट से मैं हूं शहबाज अली सियाल और मेरे साथ आज की जो शख्सियत मौजूद हैं डॉक्टर सुहेल बदर साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे हैं कि सदर ज़ेलेंस्की का मैं समझता हूँ एक इल्ज़ाम था पाकिस्तान के ऊपर कि रूसी जंग के अंदर जो पाकिस्तानी जो वॉरियर्स हैं उन्होंने उसका साथ दिया उस जंग में, या उनका जो असला है कुछ वो भी यूटिलाइज हुआ। सर इस बयान के ऊपर आपके क्या रिमार्क्स हैं, क्या कहते हैं? देखें, ये यूक्रेन और रूस की जंग जो है इसको 3 साल हो गए और इसके दो मेन फ्रीक जो बज़ाहिर नज़र आते हैं कि यूक्रेन है और एक रशिया है। लेकिन ये भी सबको पता है कि यूक्रेन जो है वो अपनी जंग नहीं लड़ रहा, वो यूरोप की जंग लड़ रहा है। तो जो यूरोप की ताकतें हैं, ख़ास तौर पे बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी, वो यूक्रेन की पुष्ट पर हैं, वही उसको असलाह और हर तरह की इमदाद दे रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज और हर तरह से। और नेटो भी यूक्रेन की जंग लड़ रही है। तो उसमें यूरोपियन यूनियन प्लस यूके प्लस यूएसए, दिस इज़ व्हाट यूक्रेन इज़। तो अब ये हालिया दिनों में जो डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि जो यूक्रेन है उसने अगर इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान जो है वो रशिया को मर्सेनरीज दे रहा है या फौजी दे रहा है, जंगजू दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो इस चीज़ की कोशिश कर रहा है कि पूरे यूरोप से और यूके से और यूरोपियन यूनियन से पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई मसला है। और ऑलरेडी आपने आज से 8-10 दिन पहले देखा कि यूके ने इंडिया के साथ फ्री ट्रेड डील साइन कर ली है। और इंडिया की तकरीबन तमाम, क्योंकि 99.2% तो ऑलमोस्ट 100% ही हो गई ना, हो सकता है कि 2-4 आइटम हो जो उस लिस्ट में ना हो। 99.2% आइटम्स जो है इंडिया की जो एक्सपोर्ट होंगी यूके की, वो ड्यूटी फ्री होंगी। अब कल को हम लोगों ने जो टेक्सटाइल यूके एक्सपोर्ट करनी है तो हमें तो 17.5% टैक्स देना पड़ रहा है यूके में, इंडिया का 0 होगा, तो हम तो यूके में अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकेंगे। तो बुनियादी मकसद पाकिस्तान के रास्ते रोकना है इन यूरोप और इन यूके। यूरोप से मुराद EU है। अच्छा, EU में पाकिस्तान का स्टेटस ये है कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस है। EU में 8 मुल्क ऐसे हैं दुनिया के जिनके पास GSP प्लस स्टेटस है, पाकिस्तान उन 8 में से एक है। तो वो हम एडवांटेज ले रहे हैं, जो कि अभी ये 2027 अक्टूबर में एक्सपायर होना है। तो अभी 2 साल और 2 महीने बाकी हैं। लेकिन अब इसकी जो रेमिफिकेशंस हैं वो इस तरह से ब्रॉड हो जाती हैं कि अमेरिका ने जो इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाया 25%, जी जी, लेकिन आपने कल परसों प्रेसिडेंट ट्रम्प की एक ट्वीट देखी होगी जिसमें रूस का नाम लेके उन्होंने इल्ज़ाम लगाया इंडिया के पे कि वो रूस से ऑयल ले रहा है और रूस के ऑयल लेने की वजह से रूस की इकोनॉमी को वो मजबूत कर रहा है, जिसकी वजह से जो रूस है वो यूक्रेन में बंदे मार रहा है। तो उस पे उन्होंने एक धमकी और ये दी कि अगर इंडिया ने ये मतलब है कि ऑयल लेना बंद नहीं किया तो हम इसको 25 को और बढ़ा सकते हैं। शायद 50 कहा है या नहीं कहा, या लेकिन उसको बहुत सारे जो मतलब इंडिया को एक चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा, इंडिया को करना पड़ेगा। उसमें बड़े मसाइल होंगे क्योंकि इस वक्त जो इंडिया है वो 25% से ही वो आउट ऑफ बिजनेस हो जाता है फॉर USA मार्केट। और इल्ज़ाम तो जो लगा है इंडिया के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाने का वो यूक्रेन के हवाले से लगा है। रशिया यूक्रेन के हवाले से कि वो रशिया से ऑयल खरीद रहा है। तो इस इल्ज़ाम की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर एक कंट्री इसलिए प्रॉब्लम में आ रही है कि वो रशिया से तेल खरीद रही है और एक और कंट्री पे ये इल्ज़ाम लग जाए कि वो उसकी तरफ से जंग लड़ रहा है और उस जंगजू भेज रहा है, तो फिर उसके रेमिफिकेशंस की संगीनी का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा सर, ये अभी प्रेसिडेंट जो है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी एक अनाउंस किया है कि वो 17 सितंबर को जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। सर ये मैं जानना चाहता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट उनका दौरा होगा, पाकिस्तान पर क्या असरात हो सकते हैं, उसके एडवांटेजेस में डोनाल्ड ट्रंप के दौरे में, शायद गालिब उनका एक दौरा जो भारत की तरफ से भी होगा। देखिए, उस दौरे के 2 चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जब भी कोई मतलब है कि अगर तो डील होती है तो हमें ये पहले देखना पड़ेगा कि डील क्या हुई है, किन चीज़ों पे वो ड्यूटी लगा रहा है, किन चीज़ों पे नहीं लगा रहा, और किन चीज़ों पे पाकिस्तान ड्यूटी लगा रहा है और ड्यूटी नहीं लगा रहा। तो जब तक 2 तरफा ड्यूटीज़ की डिटेल हमारे पास नहीं होगी, लेकिन एक इब्तदाई तौर पे आज से 1 महीना पहले तकरीबन
ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا اورنگزیب صاحب نے کہ پاکستان نے جو پروپوزلز دی ہیں امریکہ کو، ان پروپوزلز کے مطابق کاٹن امریکہ کی پاکستان ڈیوٹی فری لینے پر راضی ہو گیا ہے. تو اگر امریکہ سے کاٹن ڈیوٹی فری آنی شروع ہو گئی تو پھر مطلب ہے کہ یہاں کی جو کاٹن کی چیزیں ہیں اس کے سارے ڈائنامکس پہ فرق پڑ جائے گا. اس وقت بھی پاکستان مطلب انفارچونیٹلی اب کاٹن امپورٹ ہی کرتا ہے زیادہ. کسی زمانے میں پاکستان ایک کاٹن ایکسپورٹنگ کنٹری تھا، لیکن اب پاکستان کاٹن امپورٹنگ کنٹری ہے. بالکل. اور لیکن وہ بہت سارے ذرائع سے ایسی جگہوں سے امپورٹ کرتا ہے جہاں سستی کاٹن ملتی ہے. تو دوسری چیز جو امریکہ یقیناً پاکستان کے جس کو آپ کہتے ہیں کہ تھوپے گا وہ ویٹ ہے. پھر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو 17 تاریخ کو آتے ہیں اور ایسی ڈیل یا اس سے پہلے جو ابھی ڈیل ہوگی، اور ڈیل میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ پاکستان کو امریکہ سے لینا پڑے گا، جس طرح پچھلے 2-3 دن سے آئل کا ذکر آ رہا ہے کہ پاکستان کو امریکہ سے آئل لینا پڑے گا، تو وہ پھر چیزیں پاکستان کے کافی خلاف جا سکتی ہیں. کیونکہ امریکہ کی تو بہت بڑی $36 ٹریلین کی اکانومی ہے، وہ تو ہر چیز ایبزارب کر سکتی ہے. دنیا کی جو ٹوٹل تجارت ہے اس کا 17% امریکہ ہے، لیکن پاکستان جو ہے اس کی تو اتنی سٹینڈنگ نہیں ہے، وہ تو 0.001% ہوگی مشکل سے. تو پاکستان میں تو 1-2 آئٹم بھی ایسے آ گئے. بلکہ یہ جب ابھی یہ انڈیا کی ٹریڈ ڈیل کی ان کی ڈیڈ لاک چل رہا تھا، تو وہ ڈیڈ لاک بھی اسی بات پہ چل رہا تھا کہ امریکہ کا مطالبہ انڈیا سے یہ تھا کہ وہ ویٹ، جتنے بھی فوڈ آئٹمز ہیں انکلوڈنگ ویٹ، اور جتنے بھی ڈیری آئٹمز ہیں وہ امریکہ سے ڈیوٹی فری لے. ہندوستان کی جو 150 کروڑ کی آبادی، اس کا جو 50% سے زیادہ یعنی کہ 75% جو آبادی ہے وہ ڈائریکٹلی زراعت سے وابستہ اور چھوٹے کسان ہیں. کسی کے پاس 2 ایکڑ ہے، کسی کے پاس 10 ایکڑ ہے، اور اسی طرح مویشیوں میں کسی کے پاس 2, 4, 5, 10 مویشی ہیں. اسی پہ انڈیا کی اکانومی چل رہی ہے. تو جب امریکہ سے ڈیری کا مطلب اگر دودھ، مکھن، پنیر آنا شروع ہو جائے، اور امریکہ سے گندم اور دوسری چیزیں آنی شروع ہو جائیں کھانے کی، انڈیا کو اس ایپلز لینے کا کہہ رہا ہے 4 لاکھ ٹن جو ہے اتنے ایپلز آپ لیں کہہ رہا تھا، جو کہ انڈیا نہیں مانا ابھی تک. تو انڈیا کی اپنی ایپل انڈسٹری اڑ جاتی ہے. پھر یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نہ پاکستان کو نہ انڈیا کو سوٹ کرتی ہیں کہ وہ امریکہ سے ڈیوٹی فری چیزیں لے. تو اب جہاں تک آپ نے سوال پوچھا کہ 17 ستمبر کو کیا آئیں گے، چلیں 17 ستمبر سے پہلے اگلے چند دنوں کے اندر، شاید 2-3 دنوں کے اندر ہمیں پری ایکسرسائزز ہو رہی ہوں گی نا چیزیں. ہاں، ڈیل بھی سامنے آ جائے گی کہ ہم کن چیزوں کو ڈیوٹی فری لینے پہ اگری کر چکے ہیں جو اب تک کی اخباری اطلاعات کے مطابق آئل کی طرف بات جا رہی ہے. اچھا، یہ تو اس کا ایک آسپیکٹ ہو گیا. پاکستان امریکہ کو کیا آفر کر سکتا ہے؟ اب اس میں بھی یہ بات چل رہی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایکسپلوریشن کی بات کی ہے کہ پاکستان میں آئل کی جو ایکسپلوریشن ہے وہ امریکہ اس پہ مدد کرے گا. اب یہ 2 متضاد چیزیں، ایک طرف وہ آئل دے رہا ہے، کہتا ہے کہ لو، اور ایک طرف وہ کہتا ہے کہ ایکسپلوریشن میں آپ کو ہم مدد کریں گے. آبویسلی ایکسپلوریشن اگر آج سے شروع بھی ہو جائے تو اس کو مٹیریلائز ہونے میں 3-4 سال 5 سال لگ جاتے ہیں. ریسنٹلی سر بلکہ سندھ کے اندر جو OGDCL ہے اس نے کچھ ڈائگنوز کیا ہے نا، کوئی وہاں پر کچھ آئل کی کچھ چیزیں جو سی وہ نکلی ہیں وہاں پہ. بالکل، لیکن اس کو وہ سارے جو آئل فیلڈز ہیں اس کو پھر پریکٹیکل شکل میں آنے میں کچھ ٹائم جو عرصہ درکار ہوتا ہے. لیکن یہ کمنگ بیک جو آپ نے بنیادی آپ کا سوال تھا زیلسنکی کا بیان، دیکھیں جو UK اور انڈیا کی ٹریڈ ڈیل ہو گئی ہے آج سے 10 دن پہلے، اور وہ اتنی اچانک ہوئی ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ کا سیشن چل رہا تھا انڈیا کا، لوک سبھا کا، اور اس میں وہ پارلیمنٹ کا سیشن بیچ میں چھوڑ کے مودی جو ہیں وہ فوراً لنڈن گئے ودن 1 ڈے 2 days نوٹس کے اوپر. اور وہ کیونکہ ان کو پیغام یہ ملا تھا کہ آپ آئیں ہم ٹریڈ ڈیل سائن کر لیتے ہیں. اور وہ ٹریڈ ڈیل کون سی ٹریڈ ڈیل ہے؟ ساری کی ساری بہت ساری انڈیا کی فیور میں ہے. اور وہ کون سی ٹریڈ ڈیل ہے جو پچھلے 4 سال سے ڈیڈ لاک میں پھنسی ہوئی تھی، اور ان کے more than 20 میٹنگز ہو چکی تھی دونوں ملکوں کی، اور وہ کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہی تھی. ایک ایسی چیز جو 4 سال سے ڈیڈ لاک میں، کیا ایسی بات ہوئی کہ راتوں رات اوور نائٹ وہ نہ صرف انہوں نے بلا کے سائن بھی کر لیے، اور برسوں کا ڈیڈ لاک جو ہے وہ چند دنوں میں بریک کر لیا، اور کنسیشنز بھی دے دی. یعنی کہ انڈیا کو وہ چیزیں دے دی جو اس نے مانگی بھی نہیں تھی. یا تو انڈیا نے
جب نیگوسیشنز چل رہی تھی تو انڈیا 99.2% چیزوں کے لیے فری نہیں مانگ رہا تھا ڈیوٹی فری. انڈیا نے ایک لسٹ دی ہوئی تھی جو کہ ٹوٹل اس کی ایکسپورٹس کا جو ہے تقریباً 47 to 50% بنتا تھا, آدھی چیزوں کے لیے مانگ رہا تھا. اور آخر کیا ہوا کہ وہ آدھی چیزیں مانگ رہا تھا, آپ نے اتنے مہربانی کی کہ آپ نے کہا کہ سب دے دو, ہم کوئی ڈیوٹی نہیں لیں گے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ زلزنگی کا جو بیان ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جو پچھلے 8-10 دن سے یا پچھلے 1-2 مہینے سے یہ ساری موومنٹ چل رہی تھی, یا یہ ساری اس کے اوپر ایک چیز چل رہی تھی جس میں انڈیا کی فری ٹریڈ ڈیل بھی. فری ٹریڈ ڈیل انڈیا کا مطلب یہ کہ ہماری ٹیکسٹائل کی جو ایکسیس ہے نا یو کے کے لیے وہ ختم ہو جائے گی. یورپین یونین چلتی رہے گی, وہاں پہ ہمارا GSP پلس اسٹیٹس ہے جو اکتوبر 27 تک ہے, تو اس میں 2 سال اور 2 مہینے بھی باقی ہیں. سر اکانومی سے ریلیٹڈ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ایک بین الاقوامی جریدہ ہے اکانومسٹ, سر اس پر لگی تھی کہ ہمارے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب ہیں, ان کا جو امریکہ کا دورہ تھا تو وہاں پر انہوں نے اکانومی بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا, سیٹلڈ کیا. اس دورے کے حوالے سے رہا بڑا کامیاب رہا. سر پاکستان میں سمجھتا ہوں ان کے دورے کے حوالے سے جس طرح اس جریدے نے بات کی, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اکانومی اسٹیبلٹی ہے وہ کیسے مینٹین ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اکانومی کی جو اسٹیبلٹی کسی بھی کنٹری کی آتی ہے نا وہ ایکسپورٹس سے آتی ہے. ایکسپورٹس میں آسانی اس وقت ہوتی ہے جب آپ کی ایکسپورٹس کے اوپر ڈیوٹی کم کی جائے, ٹیرف کم لگے. اب جس طرح ٹرمپ کو کر رہے ہیں آج سے 3-4 مہینوں سے کہ وہ ٹیرف پہ ٹیرف لگائے جا رہے ہیں مختلف ملکوں پہ اور بہت زیادہ لگا رہے ہیں, تو ظاہر ہے جس کے اوپر جتنا زیادہ ٹیرف لگ رہا ہے اس کے لیے ایکسپورٹ کرنا اتنا مشکل ہوتا جائے گا. اسی طرح اس کے بالکل اپوزٹ مثال یہ ہے کہ برطانیہ نے انڈیا پہ ٹیرف ہی ختم کر دیا تو انڈیا کے لیے ایکسپورٹ کرنی آسان ہو جائے گی. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان ایک انڈر ایکسپورٹنگ کنٹری ہے. انڈر ایکسپورٹنگ کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ ایک دنیا کا ایک سٹینڈرڈ ہے جو پوری دنیا کے ممالک کے سارے ممالک کی جب GDP اور ایکسپورٹس کا کرتے ہیں تو جو اس وقت ورلڈ ایوریج چل رہی ہے وہ 30% آف دا GDP چل رہی ہے. یعنی کہ کسی ملک کی جتنی بھی GDP ہو اس کا 30% جو ہے وہ ایکسپورٹ ہونی چاہیے. تو اگر پاکستان کی GDP $100 ارب ہو تو پاکستان کی ایکسپورٹس $30 ارب ہونی چاہیے. تو پاکستان کی جو ایکسپورٹ ٹو GDP ریشو ہے وہ 30% سے 1/3 ہے. یعنی کہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ٹو GDP ریشو ہے وہ صرف 10% ہے. تو اس وقت پاکستان کی GDP $411 ارب ہے. تو اس حساب سے جو فگر بنتی ہے وہ $123 بنتی ہے. تو $123 بلین وہ آپ کا ایک لائن ہے کہ جب آپ اس لائن سے اوپر ہوں گے تو آپ کی پراسپیرٹی ہوگی, اکنامکلی اسٹیبل ہوں گے, آپ بہتر ہوتے جائیں گے. اور 123 سے جتنا آپ دور ہوں گے, آپ 100 پر ہیں, اس سے دور ہوئے 80 پہ ہوئے, اور کم ہوئے تو 50 پہ ہوئے یا کہیں اور ہوئے. تو پاکستان جو ہے 32 پہ ہے, تو پاکستان تو اس سے بہت زیادہ نیچے ہے. تو اسی لیے اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی, اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک جو ہے ہماری ایکسپورٹس نہ بڑھیں, اور ایکسپورٹس اس وقت تک نہیں بڑھ سکتی جب تک ہمیں فیوریبل ڈیلز نہ ہوں یا فری ٹریڈ ایگریمنٹس نہ ہوں. اچھا, ہم لوگوں کا انفارچونیٹلی ایک اور مسئلہ یہ رہا ہے کہ پاکستان کی اب تک جو 60-70 سال کی ہسٹری ہے, ہماری تمام فوکس دنیا میں صرف 3-4 ریجنز پہ ہی رہا ہے جو ہماری ایکسپورٹس بھی ہوتی ہیں. ایک اس میں سے یورپ ہے, ایک اس میں برطانیہ ہے, ایک اس میں امریکہ ہے, ایک اس میں مڈل ایسٹ ہے. ہم نے باقی جو کوئی 60% کے قریب دنیا ہے وہ ہمارے لیے ابھی تک انٹیپڈ ہے. ہم نے کوئی خاص کوشش نہیں کی. ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ پاکستان سے ساؤتھ امریکہ کے کنٹریز میں, برازیل, ارجنٹینا میں ایکسپورٹ ہوتی ہو. ہم نے پورا افریقہ کا کانٹیننٹ نہیں دیکھا, ہم نے سینٹرل ایشیا نہیں دیکھا, ہم نے پورا آسیان ریجن نہیں دیکھا جس میں یہ فلپینز ہے, کوریا ہے, انڈونیشیا ہے. سر ڈیٹ ورلڈ ہم نے وہ ان کو قرار دیا نا, بس اس لیے. اچھا سر, جہاں پر آپ نے بات کی ڈاکٹر صاحب کہ بھارت جو ہے وہ برطانیہ کے ساتھ فری ٹریڈ کے اوپر چل رہا ہے, اور ایک طرف پاکستان جو ہے جہاں پر ٹریڈ بیریئرز جو ہیں وہ بن رہے ہیں, کہ واٹ شوڈ تھنک کہ گورنمنٹ کا جو اسٹانس ہے ان ممالک کے ساتھ کس طرح بہتر ہو سکتا ہے, یا کیا کرنا چاہیے امیڈیٹلی بیسس پہ کہ جہاں پر پاکستان کی جو ٹریڈ ہے اس کو بھی ایسی بینیفیشری جو ٹریٹیز ہیں مطلب کہ وہ مل سکیں, چیزیں بیلنس ہو سکیں. اچھا ہاں, اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ٹریڈ ڈیل ہوتی ہے دو ملکوں کے درمیان تو دونوں ملکوں کی طرف سے گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. آپ ہمیں کیا دیں گے اور آپ ہم سے کیا لیں گے. تو جس طرح بھی برطانیہ اور بھارت کی بھی ڈیل ہوئی, انہوں نے وہ تھوڑی سی وہ مطلب ہے کہ وہ ایکسٹرا فیور انڈیا کی گئی ہے. ادروائز اگر وہ ڈیل اپنی اصل حالت میں ہوتی, جو برطانیہ کے یہ پیوش
گوئل نے سب سے پہلے, جو ان کے کامرس کے منسٹر ہیں, وہی نیگوشیٹ کر رہے تھے پچھلے, تو وہ جو انہوں نے لسٹ دی تھی جو کہ تقریباً انڈیا جو ایکسپورٹس ہیں یو کے کی, اس کے تقریباً آدھے کہہ لیں 47% از آلموسٹ ہاف. تو اگر وہ اس کے مطابق ہوتی تو وہ اور چیز تھی. تو لیکن اس کے مقابلے میں جو انگلینڈ کی کیا چیزیں انڈیا لے گا وہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں کہ وہ ان کی گاڑیاں لے گا, آٹو موبائلس. اب اگر انڈیا میں چین, جاپان سے اور ادھر ادھر سے گاڑیاں آتی ہیں وہ بند ہو جائیں گی یا کم ہو جائیں گی, اور انگلینڈ سے گاڑی آئیں گی کیونکہ ڈیوٹی فری ہوں گی. تو جو چین سے گاڑی آ رہی ہے یا جاپان سے, کوریا سے آ رہی ہے, اس پہ وہ ڈیوٹی چونکہ پڑ رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انگلینڈ کو فائدہ یہ ہو رہا ہے, یو کے کو اس کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کی جو آٹو موبائلز ہیں وہ انڈیا کی اتنی بڑی, مطلب 1.5 ارب ملکوں کی جو مارکیٹ ہے وہاں پہ اس کی آٹو موبائلز کی فروخت زیادہ شروع ہو جائے گی. تو اس طرح لیکن بائی لیٹرل ہوتا ہے. تو جہاں تک پاکستان کا آپ نے بات کی, تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کسی بھی کنٹری سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں, امریکہ سے, برطانیہ سے, کہیں سے بھی, تو ہم ان کو دے کیا سکتے ہیں. ہمارے پاس ٹیکسٹائلز ہیں, ہماری 16-17 بلین ڈالر کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں. ہمارے پاس سافٹ ویئر انڈسٹریز دفعہ 4 ارب پہ چلی گئی ہے پاکستان کی. باقی ہمارے پاس وہ سیالکوٹ میں ہے سر, سرجیکل انڈسٹری ہے, اسپورٹس گڈس ہیں. تو اس میں آپ وہ چیزیں دیکھیں کہ ہم کیا کیا دے سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم لوگ ویلیو ایڈیشن میں نہیں زیادہ گئے, تو ہم یارن زیادہ بیچتے رہے, اس کے گارمنٹس کم بنائے ہم نے, اور اس طرح کر کے فوڈ میں بھی چلے جائیں تو ہم لوگ فوڈ ہی بیچتے رہے, آم بیچتے رہے, دوسری چیزیں بیچتے رہے, ویلیو ایڈیشن ہم نے نہیں کی. اور اس میں کوئی ہماری اپنی بہت زیادہ کوتاہیاں ہیں. انڈیا کے اندر منسٹری آف ایگریکلچر کے علاوہ منسٹری آف فوڈ پروسیسنگ علیحدہ سے, اس منسٹری کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ کس فوڈ کو کس طرح اس کو ویلیو ایڈیشن کرنی ہے. سر آپ نے بہت بڑی بات کی ہے. میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو ہے پروسیسنگ کے یا ویلیو ایڈیشن کے معاملے میں بہت پیچھے ہے. اب چونکہ میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے اس چیز کو کہ ایگریکلچر پوائنٹ آف ویو سے کچھ مشینری اس طرح سے آ گئی ہے کہ جو آپ کے زراعت کو, آپ کے فوڈس کو جو ہے وہ پروسیسنگ کرتی ہیں, ویلیڈیشن ہوتی ہے. لائک جیسے آپ نے مینگو کی بات کی ہے تو اس کو ویلیڈیشن کر کے سلائسز کر کے وہ آپ ڈرائی مینگو ہے, مطلب اس کا بہت سارے جوسز بنا کے تو وہ لوگ بیچ رہے ہیں. لیکن پاکستان بہت پیچھے ہے. لیکن کچھ کمپنیز ہیں دے آر ٹرائنگ کہ ہم اس کو زیادہ سے زیادہ میکسیمم جو ہے وہ اپ لفٹ کریں. لیکن گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں کہیں پہ زیادہ انٹرسٹ, دلچسپی کے حامل نظر نہیں آتی. اس میں یہ کہ دیکھیں ایک زمانہ تھا 90s میں, یہاں پہ ٹرینڈ ہوا تھا, یہاں کارگل آئی تھی جو جوسز کی سب سے بڑی کمپنی دنیا کی, امریکہ کی, اور کارگل نے لاہور میں بڑا زبردست ہیڈ آفس بنایا تھا, اور سرگودا کے پاس انہوں نے جو سٹرس ایریا ہے وہاں پہ بہت اچھا انہوں نے انڈسٹری لگائی. لیکن اب کارگل نہیں ہے پاکستان میں, 10-12-15 سال کے بعد وہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے, تو باہر کے لوگ بھی نہیں ہیں. پھر میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے لوکل جوس کی انڈسٹریز لگائی تھیں, وہ آہستہ آہستہ بند ہو گئی, بند پڑی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ کہاں ہے, مسئلہ حکومتی پالیسیز کی طرف کہیں ہے. حکومت کی پالیسیز جو ہیں وہ فیوریبل نہیں ہے کہ انڈسٹری کو سروائیو کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے حکومت کو پاکستان تو پتہ نہیں ٹھیک کب ہوگا یا نہیں ہوگا, پاکستان ٹھیک ہوتا رہے گا. حکومت کو سب سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا, پالیسیز واچ کرنی چاہیے. ہاں نہیں, حکومت پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کرے نا, پھر کسی اور کو ٹھیک کرے گی. چلیں, تھینک یو ویری مچ سر. بہت شکریہ, تھینک یو.